आवाज आई, मेरे आदम अभी हाथ नहीं लगा सकते, पहले महर अदा करो। कहा मौला महर कहा? कहा क्या अदा करूं? देखिए यहां से मालूम हुआ कि महर कितनी अहम चीज है। महर बहुत अहम चीज है। शादी में सिर्फ 2 खर्चे हजरत। कितने कितने खर्चे? 2। तुम 1 महीने घूमे फिर रहे हो, ये लाओ वो लाओ, ये करो वो करो, आदमी पागल हुआ पड़ा है, और खर्चे 2 ही है, इसके अलावा है ही नहीं कोई खर्चा। है भाई? कितना खर्च हुआ? सतेरा हो गया ना? हाँ, लेकिन 2 ही है खर्च। तुमने चाहे कितने उड़ा दिया, चाहे दूसरे का कितने उठवा लिया, खर्चे 2 हैं, और वो भी मर्द के ऊपर अल्लाह ने रखे हैं। लड़की के ऊपर, लड़की के बाप के ऊपर तो कोई खर्च है ही नहीं, 1 रत्ती भर भी, 1 रुपए का खर्च नहीं है लड़की पे बाप पर, न लड़की के ऊपर। 2 खर्च हैं, वो भी मर्द के ऊपर। नंबर 1 हक़्क़े महर, और दूसरा अगर है तो वलीमा है तो, और वलीमा भी हक़्क़े ज़ौजियत के बाद। समझे? वलीमा है। अब तो मड़ा ही चल लिया। सुन्नत क्या है? वलीमा सुन्नत है। इधर निकाह हुआ, हक़्क़े ज़ौजियत मर्द ने अदा कर दिया, फिर दूसरे दिन या तीसरे दिन जी तब जो है वो वलीमा अदा किया जाए। और अब कुछ लोग वलीमा करते भी हैं तो नुमाइश करते हैं। नई नवेली दुल्हन को स्टेज पर बिठा दिया, उधर दूल्हे को बिठा दिया, पूरे अत्थू नत्थू खैरा सब नजारे करो उसका, सब देखो। समझे नहीं? सब देख रहे हैं। बेगैरती छा गई, बेगैरत होते हैं ऐसे लोग। हाँ जी, अपनी घर की इज्जत को नुमाइश पे लगा दिया, अपने बिठा दिया। खाना खाते जाओ देखते जाओ, खाना खाते जाओ देखते जाओ। लाए हम इस तोहफे को करके, समझ रहे हो नहीं? बहरहाल, लेकिन सुन्नत क्या है? वलीमा है। 2 खर्च है, वो भी मर्द के ऊपर, लड़की वाले के ऊपर कोई खर्च नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निकाह को आसान करो, जिना को मुश्किल करो। जब निकाह आसान हो जाएगा, जिना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हालात ये हैं, आज निकाह आसान नहीं है, निकाह बड़ा मुश्किल हो गया है। लड़के को भी निकाह करना आसान नहीं है, उस लड़के के लिए निकाह करने के लिए भी मोटी रकम की जरूरत है। आज इतनी रस्में पर फैल गई है कि न लड़के वाला चैन में है, न लड़की वाला चैन में है, कोई भी चैन है। यही वजह है कि जब बेजा खर्च हो जाता है तो शादी के बाद में सुकून हासिल नहीं होता है, बल्कि शादी के बाद में और बेचैनी बेकरार बढ़ जाती है। इसलिए कि बर्तन वाला तकादा अलग कर रहा है, टेंट वाला आ गया, फूलों वाला आ गया, खाने वाला आ गया, गोश्त वाला आ गया। लड़का जो है आराम करना चाह रहा है, लेकिन ये माली आराम करने नहीं दे रहा। कभी कोई बस वाला आ गया, कभी कोई आ गया। हाँ, समझे? सीधा नहीं हो पाया जब तक महफूज भाई घर पर पहुंच गए। लाओ पैसा। कितनी प्लेटें खोई हैं, है भाई? घर वाले की नींद बेचारे की आंखें नहीं खुली, महफूज भाई से वही पहुंच गए। क्यों? मेहनती आदमी माशाल्लाह, अल्लाह इनको सलामत रखे, अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। बड़ी मेहनत करते, होता है नहीं, उसकी आंखें नहीं खुल रही हैं। और जब प्लेटें ढूंढने का नंबर लगाया, बोले महफूज भाई ने गिनी तो कह रहे हैं 20 कम है। इसकी नींद उड़ गई फौरन। हाँ हाँ, फौरन नींद उड़ गई। बहरहाल, कहने का मतलब यह है कि जितना शादी को आसान करोगे इंशाअल्लाह उतनी ही जिंदगी में बहारें आ जाएंगी। और जिस निकाह में जितना खर्चा कम होगा, अल्लाह उस निकाह में उतनी ही बरकतें अता फरमाता है। बहरहाल जो है वो निकाह को आसान करो, जिना को मुश्किल करो। यही वजह है कि निकाह जब मुश्किल हो गया, जिनाकारी बढ़ती चली जा रही है, बदकारियां बढ़ती चली जा रही है। हमारे
بیٹا جو ہے وہ 15 سال کی عمر میں بالغ ہو رہا ہے، بیٹی 12-13 سال کی عمر میں بالغ ہو رہی ہے، آپ اندازہ لگائیں 15 سال کی عمر میں جو بیٹا بالغ ہو گیا اس کی شادی ہو رہی ہے 30 سال 35 سال کی عمر میں، آپ اندازہ لگائیں کہ 20 سال کے اس گیپ کو وہ کس طریقے سے گزار رہا ہے۔ یاد رکھنا جب کسی بندے کو بھوک لگتی ہے نہ وہ حرام کی تمیز کرتا ہے نہ حلال کی تمیز کرتا ہے، اس لیے جب 20 سال کا عرصہ جو ہے بالغ ہونے کے بعد میں جو گزر رہا ہے تو وہ اس کا لمحہ جو ہے وہ عیاشیوں میں گزر رہا ہے، مکاریوں میں گزر رہا ہے۔ یاد رکھو اگر یہ اولاد زنا کی طرف جا رہی ہے، اگر یہ اولاد مکاری کی طرف جا رہی ہے، اگر یہ اولاد بدکاری کی طرف بڑھ رہی ہے، ایک طرف سے اس کے ذمہ دار ماں باپ بھی ہے، بروز قیامت ماں باپ کو بھی اس کا جواب دینا پڑے گا، بلکہ یہی اولاد پروردگار عالم کی بارگاہ میں کھڑی ہو جائیں گی۔ مولا ہم شادی کی خواہش رکھتے تھے، ہماری شادی کی عمریں ہو گئی تھی، اگر ہمارے ماں باپ ہماری جلد سے جلد نکاح کر دیتے تو ہم یہ بدفعلی سے بچ جاتے، زنا سے بچ جاتے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا نکاح جو ہے وہ بدنگاہی سے بچاتا ہے، نکاح گناہوں سے بچاتا ہے، نکاح کرنے کے بعد میں ایمان مکمل ہو جاتا ہے، نکاح کے بغیر ایمان آدھا رہتا ہے، لیکن جب نکاح ہو جاتا ہے تو ایمان کیا ہے مکمل ہو جاتا ہے، ایمان اور پورا ہو جاتا ہے جناب والا۔ لیکن حالات یہ ہیں کہ حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جن بیٹیوں کی عمریں جو ہیں، اب بیٹی 12-13 سال کی عمر میں بالغ، شادی کب ہو رہی جا کے 30 سال 28 سال 30 سال، پہلے سے رشتے آتے کرنے کو تیار نہیں۔ ابھی ہماری بیٹی کی عمر ہی کیا، ابھی عمر نہیں ہوئی ہے نا، جب چہرے کی جھریاں اڑ جائیں گی، ہاں وہ آتے ہیں ہر بار، میں کئی بار بھی دیکھا ہے، کام لگ گیا ہوگا نہیں آ جاتے۔ شادیاں ٹائم سے کرو انشاءاللہ، اسی میں سکون ہے، اسی میں بہاریں ہیں، اور جتنی شادیاں لیٹ ہوں گی اتنی ہی بدکاریاں بڑھیں گی، بدفعلی بڑھ رہی ہے۔ میں غلط کہہ رہا ہوں کہ یہی وجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہی وجہ ہے، لیکن وجہ کیا ہے کہ ہم نے شریعت کو جو ہے وہ بالائے طاق رکھ دیا، جو ہماری طبیعت میں آتا ہے وہ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب بچے شباب پر ہوتے ہیں، اچھی جوانیوں ہوتے ہیں، چہرے پر رونق ہوتی ہے، اچھے رشتے آتے ہیں، لڑکوں کے بھی آتے ہیں تو کرنے کو تیار نہیں، بیٹیوں کے بھی رشتے آتے ہیں، اس لیے کہ جب بچی بالغ ہونے کے بعد میں جب شباب پر آتی ہے چہرے پر ایک نور ہوتا ہے، لیکن جب 25 سال کے 22 سال کے بعد میں پھر ڈھلاؤ شروع ہو جاتا ہے، چہرے کی جھریاں اڑ جاتی ہیں، ہوائیاں اڑ جاتی ہیں، اس کے بعد میں پھر کوئی قبول کرنے کو رشتہ تیار ہے نہیں۔ جب رشتے کے شادی کے لائق بیٹی تھی، رشتے آ رہے تھے، تب تم کرنے کو تیار نہیں تھے، جب لڑکی کے بھی نخرے تھے ابھی نہیں کرنا مجھے شادی، اور جب شادی کا نمبر آیا تو آپ قبول کرنے کو کوئی تیار نہیں، نمبر پہ نمبر لگ رہے ہیں کہ وہ وہاں کے فیل کر گئے وہاں کے فیل کر گئے۔ تو یہ حالات کس نے بگاڑے؟ یہ ہم اور آپ نے بگاڑے۔ آج بھی مذہب اسلام کو فالو کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ اسی میں بہار ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا شادی کے لائق ہو جائیں ان کا جلد سے جلد نکاح کرو تاکہ وہ گناہوں سے بچ جائیں، بد نگاہی سے بچ جائیں۔ بہرحال تو حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا، رب نے کہا یا آدم پہلے مہر ادا کر دو، بغیر مہر کے تم ہاتھ نہیں لگا سکتے، بغیر مہر کے تم بات نہیں کر سکتے، سمجھے نہیں؟ اور آج حالات مہر کے تعلق سے بھی سن لو، لاکھوں روپیہ خرچ ہو جائیں گے، 10 لاکھ روپے خرچ ہو جائیں گے، چند لوگ ہیں جو نقد مہر کرتے ہیں، ورنہ لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کے بعد میں بھی کمرے میں جا رہے ہیں نا تو کہہ رہے ہیں مہر معاف کر دے، معافی مانگ رہا ہے پہلے دن، یہ ایسا مرد، ہاں ان پہ کچھ نہیں جوڑا، ڈبل بیڈ اس کا، بستر اس کا، سب کچھ اس کا، موٹر سائیکل اس کی، فریج اس کا، واشنگ مشین اس کی، سب کچھ اس کا، اور اس کا نمبر آیا مہر کا تو کہہ رہے ہیں معاف کر دو۔ ارے بھلے آدمی، تجھ میں کیا جوڑا پھر؟
تو کیسا مرد ہے یار، تیری غیرت کہاں مر گئی؟ تیرا تو قبضہ کچھ ہے ہی نہیں، تیرا قبضہ نہ موٹر سائیکل کا، تیرا قبضہ نہ ڈبل بیڈ کا، نہ تیرا قبضہ فریز کا۔ ایک جگہ ہم پانی پینے گئے تو ایک عورت پانی لائی، کہہ رہی ابھی ہمارے لڑکوں کی شادی نہیں ہوئی ہے اس لیے فریز نہیں ہے ہمارے گھر میں، لے ہمارا ٹھنڈا پانی نہیں ہے اس لیے۔ نصیب بھائی ہاں پانی لائی نا کہ ابھی ہمارے بچوں کی شادی نہیں ہوئی ہے، فریز نہیں ہے ہمارے گھر میں۔ یہ حالات ہے تم کی آرزو لگا رکھی ہے ایک دوسرے نے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مہر جو ہے وہ جلد سے جلد ادا کرا جائے۔ مہر جو ہے وہ حالانکہ ادھار ہو سکتا ہے، ادھار کسی معاملے میں ہو سکتا ہے، کیونکہ شاکر بھائی ادھار نے برباد کر رکھا ہوگا نا آپ کو۔ ہاں ادھار سب کو برباد کر، ادھار نے عورتوں کو بھی برباد کر رکھا، جس نے ادھار مہر کر لیا دیا ہی نہیں آج تک۔ ہاں ادھار چیز ہی ایسی ہے، ادھار ایک مرتبہ ہوگا کوئی دینے کو تیار ہے ہی نہیں، لے لیو۔ ادھار برباد کر دیتا ہے۔ بہرحال اگر ادھار مہر بن بھی گیا ہے تو کم از کم، اچھا لوگوں کو جانکاری نہیں، بیویوں کو لا کر لاکھوں روپے دیتے، حالانکہ مہر میں 25,000 بنے ہوئے، کسی کے 50,000، اور کما کے لاتے ہیں لاکھوں روپے لاتے ہیں، 1-2 لاکھ روپے دیتے ہیں، اور اسی میں نیت مہر کی کر لی جائے، اسی میں دے دیا جائے کہ 20,000 یہ تیرے مہر کے ہیں، لے 20,000 بعد میں دے دوں گا، لے۔ اے بھئی مال کہاں رہے گا؟ گھی کہاں ہے کہ کھچڑی میں، کھچڑی کہاں ہے گھی میں؟ ابے رہے گا تو وہی، لیکن تمہیں طریقہ ہو ادا کرنے کا، لیکن طلب نہیں کر سکتے، نہ اس کو باپ طلب کر سکتا ہے، نہ شوہر طلب کر سکتا ہے، نہ بھائی طلب کر سکتا ہے۔ سمجھ رہے ہو نہیں؟ جو دے دیا وہ اس کا ہے، وہ اس کو اختیار ہے، چاہے اپنے اوپر خرچ کرے، اپنی اولاد پر خرچ کرے، اپنے باپ کو دے دے، چاہے اپنے شوہر کو دے دے، اس کو اختیار ہے۔ بھئی جس کی چیز ہے اس کو اختیار ہے کہ نہیں ہے؟ کسی کو بھی دے سکتا ہے۔ جی اختیار ہے کہ اس کو آپ نے مالک بنا دیا، اختیار ہے اس کو کسی کو کوئی دے دے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ نے کہا ہے آدم پہلے مہر ادا کرو، وہاں درہم و دینار تو تھے نہیں، کہا مولا کیا ادا کروں؟ آواز آئی ہے میرے آدم میرے محبوب پر 10 مرتبہ درود شریف پڑھ دو، سبحان اللہ، یہ تیرا مہر ادا ہو جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھا 10 مرتبہ، اس کے بعد میں یہ مہر ادا ہو گیا۔ جناب والا تو دنیا کے اندر سب سے پہلے رشتہ اگر بنا ہے تو وہ میاں اور بیوی کا رشتہ بنا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہے، آگے بڑھیے،